सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि सूबाई हुकूमतें आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। सूबाई हुकूमतों ने किरदार अदा ना किया तो उसके नताइज भी भुगतना होंगे। सूबाई हुकूमतों को उनके आईनी रूल में लेकर आएंगे। अंदेशा है आवाम का रिएक्शन होगा, फिर ये ना हो पुलिस फसादियों की हिफाजत में नाकाम हो जाए। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर से इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड का भी इस्तेमाल किया और साथ ही साथ सूबाई हुकूमतों को धमकियां भी दी और ये कहा कि करोड़ों अवाम चंद शरपसंदों की वजह से परेशान हो रहे हैं। सूबाई हुकूमतें अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें वरना नताइज भुगतना होंगे। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी हमारे साथ हैं। काशिफ साहब, क्या कहिएगा? राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला गुफ्तगू करते हैं, एक बार फिर मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं इमरान खान के खिलाफ और ये भी कहते हैं कि सूबाई हुकूमतों ने आईनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो नताइज भुगतना होंगे। किस किस्म के नताइज की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब? क्या इस पर आपका तज्जिया है? देखिए, जो दो मुख्तलिफ बातें आपने कही हैं, एक जो मजहब कार्ड और दूसरा जो नताइज की बात। पहले मजहब कार्ड की बात कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब इसको जहाद का दर्जा दे रहे हैं। मैं तो मरियम नवाज साहब की तकरीर मैंने खुद सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को रोकना जहाद है, या इमरान खान जो कर रहे हैं या जो सियासत कर रहे हैं उसको रोकना एक जहाद है। तो ये जहाद का लफ्ज तो सियासतदान अपनी मर्जी, मंशा और हस्ब ज़ायका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन जो नबूवत का जिक्र किया या जो दूसरे हवाले दिए राना सनाउल्लाह साहब ने, मसला ये है कि जिस लड़के ने कातलाना हमला किया इमरान खान साहब पर, उसका जो पहला वीडियो बयान था और फिर जो खुसूसन दूसरा वीडियो बयान था, उसमें तकरीबन वही गुफ्तगू की उस लड़के ने जो आज राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। और जो पहला वीडियो बयान आया उस वक्त से लेकर आज तक यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह उस लड़के के हमले को मजहब से नफी कर दिया जाए, उसको मजहबी जुनूनी डिक्लेयर करें, कहें कि मजहब का क्योंकि ये काम हुआ इस वजह से इसने ये किया। और ना सिर्फ ये कि आज ये कर रहे हैं, ये काम मुस्लिम लीग नून ने काफी अर्सा पहले शुरू किया। आप जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें या दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के लीडर मुख्तलिफ औकात में मजहब का इस्तेमाल करते रहे। ऐसा लगता है कि ये जो अब जो हुआ है, ये जो कातलाना हमला हुआ है, इसका जो ग्राउंड था वो तो पहले से बना रहे हैं। ट्वीट्स कर रहे हैं, वो वीडियोस चल रही हैं, पाकिस्तान टेलीविजन पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं जिसमें मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। उस लड़के ने भी यही बात की जो आज राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं। एक सोचा समझा प्लान मुझे नजर आता है कि किसी तरह इस सारे वाक़े को मजहब के साथ न किया। आपने देखा उस लड़के ने पहला बयान दिया, उसमें उसने गुमराह का लफ्ज इस्तेमाल किया। डेक चल रहा था जिस वक्त अजान हो रही थी। और तीसरा उसने कहा लाहौर से निकलते वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मैंने ये हमला करना। ऐसा लगा कि वो मजहब इन्फोर्स नहीं हो रहा था उस बयान में। फिर एक दूसरी वीडियो सामने, अच्छा, उसमें फिर नबूवत का जिक्र हुआ। इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं कि मुझे ये खदशा था और उनका एक जलसे में, रैली के दौरान खिताब में वो गुफ्तगू भी हमारे सामने। साथ में वो ये भी कहते हैं कि 2 लोग थे और 3 भी हो सकते हैं। तो अगर इन्होंने यही एस्टैब्लिश करना है तो ये एक ही मुलजिम पर क्यों रिलाय कर रहे हैं? ये बाकी 2 को ढूंढ के क्यों नहीं लाते? उनके वीडियो बयान क्यों नहीं सामने आते ताकि फिर पूरी पिक्चर सबके सामने आए? देखिए, इसलिए सामने नहीं लाते क्योंकि अगर एक से ज्यादा अगर हमलावर थे, अगर असैसिन एक से ज्यादा थे, अगर एक था तो उसको तो मजहबी जुनूनी करार दिया जा सकता। इसी तरफ ये सारा मामला ले जाया जा रहा है कि इसको मजहबी जुनूनी करार दे। अगर तो असैसिन 2 या 3 थे, लेट्स अस्यूम, अभी उसको ज़ाहिर तफ्तीश के जरिए साबित होना भी बाकी है, लेकिन बहुत से बयानात सामने आए जिनमें लोगों ने कहा कि एक शख्स किसी बिल्डिंग की छत पे मौजूद था बंदूक के साथ। अगर तो मामला एक से ज्यादा असैसिन की तरफ या हमलावरों की तरफ जाएगा तो मतलब ये एक प्लान के तहत असैसिनेशन अटेम्प्ट, ये किसी शख्स के मजहब और मजहबी जुनूनियत की वजह से ये वाक़या नहीं हुआ, बल्कि 1, 2 या 3 लोग एक प्लान के तहत आए कि एक शख्स यहाँ होगा, दूसरा बिल्डिंग पे होगा, तीसरा कहीं और होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हैं, मैं कह रहा हूँ ये तो तफ्तीश ही जाहिर करेगी और वही साबित करेगी। लेकिन फिर मजहबी जुनूनियत की बात नहीं हो सकती। फिर तो ये एक सोचा समझा मंसूबा समझा जाएगा कि एक मंसूबे के तहत इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई है। इसीलिए ये मामला एक शख्स और उसकी मजहबी जुनूनियत पर डाला जा रहा है कि ये क्योंकि मजहबी जुनूनी था और मजहब की, जिस तरह इन्होंने एहसन इकबाल साहब का हवाला दिया भी राना सनाउल्लाह साहब ने, तो ये बार हुकूमत की पहले दिन से जब ये हुआ, देखिए ये कितनी अनयूजुअल बात है
کہ ابھی حملہ ہوا اور گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر اس کا اعترافی بیان سامنے آ گیا جو کہ پولیس پریکٹس کے بالکل خلاف ہے. جو لوگ پولیس میں ہیں سینئر پوزیشنز میں ہنستے ہیں یہ دیکھ کر کہ ایک بیان آیا, پورا تھانہ سسپینڈ ہوا, موبائل فون قبضے میں لیے گئے, تحقیقات شروع ہوئی, اور پھر دوسرا بیان آ گیا. یہ اتنے سخت رد عمل کے باوجود دوسرا بیان اس کی ویڈیو سامنے آ گئی جس میں جو مذہبی حوالے مسنگ تھے وہ مذہبی حوالے ڈالے گئے. اس کے منہ اس نے کہا جو بھی اس نے کہنا تھا, کم از کم بادی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا یہ جو دوسرا بیان تھا اس کی پہلے رد عمل کے بعد جو حکومتی رد عمل آیا, سسپینشن ہوئی, اس کے بعد کچھ تک نہیں بنتی تھی کہ ایک دوسرا بیان ریکارڈ ہوتا اور وہ بیان بھی لیک کر دیا جاتا اور ریلیز کر دیا جاتا میڈیا کی طرف. سو یہ اگین میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک حملہ آور ہو تو وہ تو مذہبی رنگ میں ڈھالا جا سکتا ہے, لیکن اگر 2 یا 3 حملہ آور ہو تو پھر یہ پلان سوچا سمجھا منصوبہ سمجھا جائے. دوسرا ایک میں اگر کوئکلی ایک اور چیز کہہ دوں کہ آپ نے جو کہا رانا صاحب نے حکومتوں کی بات کی, دیکھیں کچھ چیزوں کو آپ سیاست میں ہی دیکھیں. اب جب سیاست ہوتی ہے سنگین نتائج ہوں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم حکومت, آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو سندھ میں گورنر آج لگنے کا ایشو کتنی دفعہ کھڑا ہوا تھا, کتنی دفعہ یہ باتیں شروع ہوئی تھی. یہ چیز زیادہ میں سیریس نہیں لیتا. یہ سیاست کے اندر ہمارے ملک کی سیاست میں اکثر اس طرح کے بیانات پریشر ڈالنے کے لیے کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی گورنر راج کا بھی کہیں سے آپ کو ذکر نکلا ہے کہ اس کے اوپر اجلاس ہو گیا ہے, جیسے تحریک انصاف کے دور میں مجھے یاد ہے انٹیریئر منسٹری میں اس پہ بحث شروع ہوئی اور یہ معاملہ وزیر اعظم کو بھیجا گیا. اس طرح کی گفتگو اکثر ہوتی رہتی ہے ہمارے ملک کی پالیٹکس, وہ دیٹس ناٹ ویری سیریس. لیکن جو انہوں نے ارشد شریف صاحب کے بارے میں کہا رانا صاحب نے, جو ٹیم واپس آئی ہے, وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ ایک تو وقار اور خرم کے نام لیے جو کہ میرا خیال ہے ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ جو لوگ, اگر یہ قتل ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ وہ بندہ جس کے پاس وہ ٹھہرا تھا یا جو گاڑی چلا رہا تھا اس کی تفتیش کے بغیر تو کچھ بھی مکمل نہیں ہوگا. لیکن جو رانا صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا کہ وہ کنیا کیسے گیا, یہ بات بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں, لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ دبئی سے کیسے نکلا. یہ ضرور دیکھیں. آج انہوں نے ایک بڑی دلچسپ ایک اور بات بھی کی اپنی پریس کانفرنس میں کہ یہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جس نے جو دل کیا آپ ایف آئی آر کٹوا دیں. تو ارشد شریف پر جو 16 سیڈیشن کی ایف آئی آریں ہوئی تھیں وہ تو اسی طرح ہوئی تھی کہ کوئی ڈھابے پہ بندے نے بیٹھ کر ویڈیو کلپ دیکھا, تھانے پہنچ گیا کہ اس کے اوپر غداری اور بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے, اور وہ مقدمے ہو گئے. یہ تو بڑی مجھے انٹیریئر منسٹر صاحب کی آج کی گفتگو سن کے بڑی مجھے حیرت ہوئی. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مقدمے ایف آئی آریں نہیں ہوا کرتی ہیں, لیکن ارشد شریف پر تو 16 ایف آئی آریں چمن سے لے کر گلگت میں اس طرح ہوئی تھی. سو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ان کا دل کرتا ہے وہاں پر یہ قانون کے پیچھے چھپتے ہیں, جہاں دل کرتا ہے وہاں پر لاجک استعمال کرتے ہیں. جہاں ان کا دل چاہتا ہے یہ وہیں سے اپنا سب چیزیں دیکھتے ہیں اور وہیں پر تفتیش شروع کی جاتی ہے. کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہی رہے گا. خاور گھومن صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. خاور صاحب, پریس کانفرنس آپ نے سنی, رانا ثناء اللہ ایک بار پھر سے مذہب کارڈ استعمال کیا. نون لیگ پہلے بھی مذہب کارڈ استعمال کر چکی ہے عمران خان کے خلاف, اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کریں, نہیں تو نتائج بھگتنا ہوں گے. کس قسم کے نتائج کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں میرے خیال میں جتنا جلدی ہے ہماری جو سیاسی لیڈرشپ خاص طور پر اس وقت جو وفاقی حکومت کے اندر موجود ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کی, وہ یہ مان لے کہ پاکستان نے اس وقت جو ہے آئینی اور قانونی بحران کا شکار ہے, کیونکہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی روڈز پہ آئی ہوئی ہے, اس کے پولیٹیکل پارٹی کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی ہے. تو اس کے اوپر میرے خیال میں جو ہے سیاست جتنی وہ کریں گے اتنا زیادہ وہ ملک کو انتشار کا شکار کریں گے. اب یہ جو سارے بیانات ہیں آج یہ جو پریس کانفرنس کے حوالے سے جن کے اوپر کاشف عباسی صاحب نے بھی بات کی کہ آپ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں. ظاہر ہے اگر ملک کے اندر اس وقت حالات خراب ہے تو اس کی ایک پیچھے وجہ ہے, اس کے پیچھے ایک وجہ بنی ہوئی ہے, اور وجہ کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. جب تک اس وجہ کو آپ تلاش نہیں کریں گے, اس کا جو سیر حاصل جواب نہیں آپ ڈھونڈیں گے تو کیسے ملک کے معاملات آگے چلیں گے. کافی دیر سے یہ مطالبہ آ رہا ہے, خاص طور پر پاکستان کی جو انٹیلیجنس جو کمیونٹی ہے, پاکستان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, مبصرین ہیں, سیاست کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. آپ اکراس دا بورڈ کسی اخبار کے اندر یہ پڑھ لیں کوئی کالمز پڑھ لیں, وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ ملک کے موجودہ جو بحران کا واحد حل یہی ہے کہ سیاسی لیڈرشپ ساتھ بیٹھے اور ملک کو آئندہ جتنی جلدی ہو سکے انتخابات کی طرف لے جایا جائے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم حکومت بنے.
اب یہاں پہ بات ایک طرف یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی، آئین کی، قانون کی، حکمرانی کی، دوسری طرف جس ملک کا قانون اور آئین لے کے ہم چلے ہیں برطانیہ، وہاں پہ ایک بریگزٹ کا ایشو ہوا، اس کے اوپر 5 پرائم منسٹر چینج ہو گئے، تیسرا کہ چوتھا اب الیکشن میں وہ جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کیا بنی کہ عوام سے آپ پوچھتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر کیا چاہتے ہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی کو چاہتے ہیں کہ وہ حکومت میں آئے. اس وقت 13 سے 14 پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ اس وقت سسٹم سے باہر آپ نے نکال دی ہے. وفاقی حکومت جو اس وقت جو پارلیمان ہے، ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے، اب وہ صوبوں کے اندر ان کی حکومت جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے اوپر آپ جب الزام لگاتے ہیں کہ جی صوبے وفاق کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، تو اسی طرح آپ وفاق بھی تو صوبوں کے اوپر چڑھ دوڑ رہا ہے. جب آپ کا دل کیا تھا 25 مئی کو، آج بھی آپ نے ہنستے ہنستے اس کا ذکر کیا کہ 25 مئی کو بھی ہم نے ان کو سبق سکھایا تھا. تو آپ کے پاس وفاقی حکومت تھی، تمام وسائل آپ کے پاس موجود تھے، تو آپ نے وہ وسائل اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایک پوری فورس کو جو ہے تحریک انصاف کے دھرنے کے اوپر، ان کے مارچ کے اوپر چڑھا دیا تھا. وہ سارا کچھ کیمرے کی آنکھ کے اندر وہ موجود ہے، ریکارڈنگ ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں. تو جب کسی صوبے کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے تو وہ بھی اپنے جو سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ استعمال کرے گا. لہٰذا اگر تو ہمارے سیاستدان اپنے ایک پاؤ گوشت کے چکر میں ملک کو مزید بحران کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں تو دھکیلتے رہیں. اس کا حل اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ اسی میں ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت قائم رہے اور عمران خان سڑکوں پر رہے اور پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کیا بات کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی، براہ راست لنک ہے. اب یہ جو اتنی بڑی حقیقت ہے، یہ آپ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے آپ اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اب میرے خیال میں یہ ہم بحثیت قوم جو ہے، ہم نے اپنا جو شتم مرغ کی طرح سر ریت کے اندر جو ہے چھپایا ہوا ہے اور حقیقت کو ہم دیکھ نہیں رہے. کسی بھی جمہوری ملک کے اندر واحد حل اس طرح کے سیاسی انتشار کا ایک ہی ہوتا ہے کہ دوبارہ عوام سے پوچھ لیں کہ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کو یا کس سیاسی لیڈر کو جو ہے حکومت دینا چاہتے ہیں. باقی یہ ساری ثانوی کہانیاں ہیں کہ جی ہم صوبوں کے اوپر یہ کریں گے تو صوبوں کے اوپر ہم اپنا اختیار استعمال کریں گے، صوبے اپنا اختیار استعمال کریں گے، یہ سارا کچھ چلتا رہے گا. لیکن ایک اچھی جو آج کی پریس کانفرنس سے جو خبر آئی ہے کم از کم میرے لیے تو وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کے حوالے سے رانا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے لیٹر چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیا ہے، وہ سرونگ سٹنگ جج جو بھی بنانا چاہتے ہیں کمیشن بنائیں. اس حوالے سے وہ ارشد صاحب کی والدہ سے اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فیڈ بیک لینا چاہتے ہیں، ان سے انپٹ لے کے جو بھی تحقیقات جو بھی انویسٹیگیشن کروانی ہے تو وہ بھی ہم اس کو ویلکم کریں گے. ظاہر ہے ایک ناحق معصوم جان اس دنیا سے گئی ہے، اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن وہ تحقیقات پھر اسی پوائنٹ سے شروع ہو گئی کہ ارشد شریف نے یہ ملک کیوں چھوڑا تھا. اور وہ جو کاشف صاحب نے ابھی بات کی کہ اس کے خلاف اگر 16 FIRs ہوئی تھیں اور سنگین جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے تھے، وہ سارے جواب جو ہیں وہ رانا صاحب کو دینے پڑیں گے. کہ ایک طرف تمام تر معاملات کا آغاز پھر وہیں سے ہونا چاہیے جو کنسرن ہوئے کہ کس طریقے سے وہ FIR درج ہوئی، کیوں جانا پڑا، اور پھر دبئی سے انہیں کینیا کیوں جانا پڑا. بہت شکریہ. خابر گھمن کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے.